अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले पारे का खुलासा व तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल फ़ातिहा। इसे फ़ातिहातुल किताब भी कहा जाता है, यानी कुरान की इब्तिदा और आगाज़ करने वाली सूरत। इसके अलावा इस सूरत को अशिफ़ा, अर्रुक़िया और उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। ये सूरत रब की हम्द व सना और दुआ पर मुश्तमिल है। इसकी फजीलत के बारे में इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूर अता किए गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को हासिल नहीं हुए। एक सूरतुल फ़ातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी दो आयात। सही बुखारी की हदीस नंबर 2276 में है कि एक सहाबी ने एक बिच्छू के डसे हुए को सूरतुल फ़ातिहा का दम किया तो वो तंदुरुस्त हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे कैसे मालूम हुआ कि ये दम भी है? इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपको 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयत अता फरमाई। वो सूरह फ़ातिहा ही है। सूरह फ़ातिहा के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा अल्लाह की हम्द व सना पर मुश्तमिल है। अल्लाह की किताब का आगाज़ उसकी हम्द व सना के साथ किया गया और अल्लाह की तारीफ़ करके उसकी बुलंद शान का एतराफ़ किया। दूसरा हिस्सा दुआ पर मुश्तमिल है कि रब की तारीफ़ के बाद दुआ मांगी गई और इसमें सबसे पहले हदायत की दुआ है, जिसके मिल जाने पर ही कुरान से इस्तिफ़ादा मुमकिन है। लिहाजा इस पुरफतन दौर में हर लम्हा सीधे रास्ते की तलब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। इसमें अल्लाह के बेहतरीन अस्माए हुस्ना भी हैं, जैसे लिल्लाही में अल्लाह और रब्बी रब, अर्रहमान में रहमान, अर्रहीम में रहीम, जिनमें मुबालगा मौजूद है। दुनिया में अल्लाह की रहमत आम है, मगर आखिरत में अल्लाह की रहमत सिर्फ मोमिनीन के लिए ख़ास होगी और अल्लाह ताला हर शख्स को उसके अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक मुकम्मल जज़ा और सज़ा देगा। और ये कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, उसी मकसद को सामने रखते हुए अल्लाह से सरापा इल्तिजा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह सिर्फ इबादत के लायक ही नहीं बल्कि वो इस लायक भी है कि मदद सिर्फ उसी से मांगी जाए। चुनाचा इस तरह से शिर्क का भी मुकम्मल सदेबाब कर दिया गया। और ये कि इस सूरत के अंदर तौहीद की तीनों किस्मों का बयान फरमा दिया, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। इस सूरत में जो सीधे रास्ते की तलब की गई है, इसमें शरीयत के तमाम अहकामात, पूरा इस्लाम और पूरा कुरान शामिल है और अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और ऐसे ही सालिहीन जैसे आमाल इख्तियार करने की तरगीब दी गई। जबकि यहूद और उन तमाम अक़वाम जैसे आमाल से बचने की दुआ की गई जो हक जानने के बावजूद राह रास्त से भटक गए। सूरतुल बकरा। इस सूरत में आगे चलकर गाय का वाक़या बयान हुआ है, इसी वजह से इसे सूरह बकरा का नाम दिया गया। हदीस में इसकी फजीलत के बारे में है कि जिस घर में ये पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। रवाहु सही मुस्लिम। सूरतुल फ़ातिहा में जो सीधा रास्ता तलब किया गया, सूरतुल बकरा के आगाज़ में उसे हासिल करने का तरीका कुरान से रहनुमाई फरमाया गया। वैसे तो ये किताब तमाम इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल हुई है, लेकिन इस चश्माए फैज़ से सैराब सिर्फ वही लोग होंगे जो आब हयात के मतलाशी और खौफ इलाही से सरशार होंगे, यानी कि मुत्तकी लोग। आयत नंबर 1 से 5 तक इनकी खूबियाँ बयान की गई। ईमान बिल गैब, नमाज का क़याम, अल्लाह के अता करदा रिस्क में से खर्च करना, आसमानी किताबों पर ईमान और आखिरत पर ईमान इनकी ख़ास खूबियाँ हैं, क्योंकि जवाबदेही का एहसास और इसकी फ़िक्र ही इंसान को गुनाहों से बचने का जज्बा देती है। फिर आयत नंबर 5 से 7 तक कुफ़ार की खसलतों का बयान किया कि उनके मुसलसल इनकार और सरकशी के नतीजा में अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। इस तरह से वो हदायत से महरूम कर दिए गए, जैसा कि फरमाया कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। फिर आयत नंबर 8 से 20 तक में मुनाफिकीन की खसलतें बयान की गई कि क्या करते हैं वो। नंबर 1 दोहरी चाल चलते हैं, नंबर 2 मुफादात को अहमियत देते हैं, आसान तरीन दीन को इख्तियार करते हैं और मुश्किल को छोड़ देते हैं, और ये कि इबरत आमोज़ अमूर पर कानों पर हाथ भी रख लेते हैं। मुनाफिकीन के दिल ईमान से महरूम होते हैं, मगर ये अहले ईमान को धोखा देने के लिए ज़ुबान से ईमान का इजहार करते हैं। दर हकीकत कुफ्र व मासियत के नतीजे में ज़मीन पर फसाद फैलता है, जबकि इताअत इलाही से अमन व सुकून मिलता है। इन्हीं मुनाफिकीन के बारे में आयत नंबर 9 में फरमाया, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उन्हें बीमारी में मज़ीद बढ़ा दिया और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो जवाब देते हैं, हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, खबरदार हो जाओ, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं। लेकिन उन्हें शऊर नहीं। इन्हीं मुनाफिकीन ने उन सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को बेवकूफ़ कहा जिन्होंने अल्लाह की राह में जानो माल की किसी भी कुर्बानी से दुरेक नहीं किया। चुनांचे अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया, आयत नंबर 16, ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हदायत के बदले में ख़रीद लिया, बस ना तो उनकी तजारत ने उनको फ़ायदा पहुँचाया और ना ही ये हदायत वाले हुए। फिर अल्लाह ने मुनाफिकीन की मिसालें 3 ग्रोहों में बयान फरमाई। पहले ग्रोह में मिसाल उस शख्स की सी है जो अंधेरों में था, उसने रोशनी चलाई, उससे उसका माहौल रोशन हो गया, मुफीद और नुकसानदेह चीज़ें उस पर वाज़ेह हो गई, अचानक वो बुझ गई, फिर वो तारीकियों यानी गुमराहियों में गिर गया। आयत नंबर 17, मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई,
بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں ہی آئی تھیں کہ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے، یعنی کہ پہلے شرک کی تاریکی، پھر اسلام کی روشنی، پھر کفر و نفاق میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ روشنی مسلمان ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی، حلال و حرام اور خیر و شر کی پہچان ہو گئی، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ دوسرا گروہ ایسا ہے کہ ان پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 19، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ گویا کہ ان کے دل شک و یقین کی اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں یعنی کفر و نفاق اور شکوک میں اترتی ہے، گرج چمک یعنی آزمائشیں، اس سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ مارے خوف کی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلتے یا کسی قسم کی سختیاں برداشت نہیں کرتے، مگر ان کا خوف اور تدبیریں اللہ کے عذاب اور پکڑ سے انہیں بچا نہیں سکتے۔ تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا اللہ نے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف یہ جھک جاتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر پریشانی کے عالم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب کا شکار ہونے کی وجہ سے قبول حق سے محروم رہتا ہے۔ چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ انسانوں کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کی اطاعت اور خوف میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اللہ ان صلاحیتوں کو سلب بھی کر سکتا ہے۔ پھر عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 21، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی گئی کہ کائنات کا اور تمہارا خالق صرف اللہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں عقیدہ رسالت بیان فرمایا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، بس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی کہ جب تم اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کلام الہی ہے۔ پھر جنت کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ضروری قرار دیا۔ آیت نمبر 25، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر کفار کا جو اعتراض تھا کہ قرآن کے اندر چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں، اللہ نے آیت نمبر 26 میں فرما دیا، یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اسی کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں عہد کو توڑنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے عہد 3 قسم کے لیے، ایک انبیاء کے ذریعے وصیت کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے عہد میں اہل کتاب سے تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح سے تیسرا عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، یعنی اللہ کو جاننے کے باوجود اللہ کا حق ادا نہیں کر سکے۔ پھر آیت نمبر 28 میں 2 اموات اور 2 زندگیوں کا ذکر فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب پہلی موت میں مراد انسان کا کچھ بھی نہ ہونے والا دورانیہ ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے، پھر موت آئے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں تخلیق آدم کا بیان ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا آدم کی تخلیق پر اعتراض نہیں تھا بلکہ وہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے، اور نظام کائنات کے چلانے اللہ کی مخلوق پر احکام الہی کے نفاذ کے لیے اللہ نے ان کی فضیلت و اہمیت بھی بیان فرما دی۔ فرمایا آیت نمبر 31، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، چنانچہ وہ نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے، تو اللہ نے آدم کے لیے فرشتوں کو حکم میں سجدہ دیا، مگر ابلیس نے تکبر و حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اللہ نے شیاطین کو انسانوں کے لیے دشمن قرار دیا۔ نیز اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسانوں میں سے انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہود کو بھی بنی اسرائیل کہا گیا۔ اللہ نے یہودیوں پر انعامات کی کثرت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب سے نوازا تاکہ زمین پر احکام الہی کا نفاذ ہو، مگر انہوں نے ہی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ اللہ نے ان پر ہونے والی انعامات کا ذکر فرمایا، ایک یہ کہ فرعون سے نجات عطا فرمائی اور صحرائے سینا میں قیام کروایا اور خاص قسم کے بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، پھر 12 چشموں کو جاری فرمایا، تورات عطا فرمائی۔ انہوں نے جو شرک کیا بچڑے کی پوجا کر کے اس کو معاف فرمایا اللہ نے، ان پر اللہ نے من و سلوہ نازل کیا، پھر اللہ نے بیت المقدس جیسی سرزمین سے نوازا۔ ان انعامات کے بدلے میں اللہ نے ان سے فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، ایک تو یہ کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یہ کہ مجھے ہی سے ڈرو۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا
اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق و باطل کے ساتھ غلط مت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یعنی اللہ نے یہودیوں کو جتنے احکامات دیے انہوں نے اس کی مخالفت کی، جیسا اللہ نے ان سے کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، زیادہ معاوضہ لے کر کئی احکامات کو نہ بدل دینا، مگر انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی۔ پھر اللہ نے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، فرمایا آیت نمبر 45، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، یعنی کہ مومنین کے لیے یہ بہترین ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے مومن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، جس سے اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ صحیح جامع الصغیر میں ہے حدیث نمبر 4703، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی شدید معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے انعامات کو دوبارہ یاد کروایا، فرمایا کہ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہودیوں کو اللہ کے محبوب ہونے کا بھی زعم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کے علاوہ سہارا کوئی نہیں دے سکے گا۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ آل فرعون سے مراد فرعون کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے سمندر پھاڑ کر ان کے لیے راستہ جو بنا دیا جو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ فرعونیوں سے نجات پا کر بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے، وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لا کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز پر انہیں متنبہ کیا جس پر توبہ کا احساس ہوا۔ توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ابن کثیر میں ہے کہ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کیا جس کے عطاب میں ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، انہوں نے ان کی زندگی کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ قوم مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ میں تھے، انہوں نے عمالقہ بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، جس کی سزا میں 40 سال تک اسی میدان میں پڑے رہے۔ صحرائے سینا میں اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جو من و سلوا کی صورت میں تھا، من احسان یعنی بغیر صحیح کے حاصل ہونے والا، اور سلوا بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سجدہ کرتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا، لیکن وہ سرینوں کو زمین میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتاتن کی بجائے حبتن کہتے ہوئے گئے۔ اور معاملہ یہی ہے، جو قوم اخلاق کی پستی کا شکار ہو وہ احکام الہی کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جن معجزات سے نوازا، پتھر سے 12 پانی کے چشموں کا پھوٹنا ہے، مگر ان کے انکار کی وجہ سے بالآخر اللہ نے ان پر ذلت و مسکنت اور غضب الہی نازل کیا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، انبیاء کا ناحق قتل کرتے، انبیاء کی تذلیل کرتے، اور جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا ان کاموں کے مرتکب ہوتے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ اور جب تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس نے ہے اس سے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ اس آیت میں صابئین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں، اس لیے قرآن میں یہودیت عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا کسی بھی اور دین کے پیروکار ہو گئے، اس لیے اب لا مذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا۔ گویا رسالت محمدیہ سے قبل کے لوگ جو یہود و نصارہ تھے وہ سابی تھے، اور وہی اس آیت میں مراد ہے۔ مگر اب ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اب دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، رواہ مسلم۔ اسی طرح سے تورات کے احکامات کے بارے میں یہودیوں نے شرارتاً کہا کہ ہم عمل نہیں کر سکیں گے، تو طور پہاڑ کو صاحبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کا وعدہ کیا، مگر اس کے بعد وہ پھر گئے، اور اسی طرح سے ہفتے کے دن ہیلے بہانے بنا کر مچھلیاں پکڑی، جس کی پھر اللہ نے انہیں عبرت آموز سزا دی۔ مالدار لاولد کے قتل کا جب مسئلہ ہوا تو اس کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 67، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یعنی یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو پھر اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے سوالات کے ذریعے سے اس حکم میں خود ہی مشکلیں پیدا کر لیں، پھر بالآخر انہوں نے اس سے ذبح کر ہی لیا۔ اب اس میں مقتول کا دوبارہ زندہ ہونا روز قیامت سب کا دوبارہ زندہ ہونے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل پتھر ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ آیت نمبر 74 میں فرمایا بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے،
اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ اس کے بعد اللہ نے مومنوں کی خواہش کو بیان کیا، آیت نمبر 75 اور 76۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہیں، پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ پھر اللہ نے یہود کے ان پڑھ لوگوں کی خواہش بیان فرمائی، آیت نمبر 80۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کیے گئے کچھ مزید اور وعدوں کا ذکر فرمایا، آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح سے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا بھی تم نے خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 94۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ آیت نمبر 97 اور 98 میں فرمایا، اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ یہودیوں کے جادو سیکھنے کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 102۔ اور یہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت اور ماروت، دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑتی، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی بلائی کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بلائی نازل ہو، بھلا ان کے حسد سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر ناسخ و منسوخ آیات کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 106۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص کے بدلے کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 112۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ ہی اداسی۔ اصل ظالم کون ہے، اس کے بارے میں فرمایا، آیت نمبر 114۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ یہود و نصارہ کی خصلت کو یوں بیان کیا، آیت نمبر 120۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں اور ان کی فضیلتوں کے بیان کے بارے میں آیت نمبر 124۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے، اور میری اولاد کو فرمایا، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ نے فرمایا، میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 136 میں مسلمانوں کو حکم دیا، اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء دیے گئے ہیں، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں۔ اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کے حکم کے بارے میں فرمایا،
آیت نمبر 138، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہود و نصارہ کی سرکشیوں اور عذابات کے بعد ایک امت وسط کا مقرر ہونا ضروری تھا، جس کی وجہ سے اس سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 141، یہ امت ہے جو گزر چکی، انہوں نے جو کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔